बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में ना गर्म बहस होगी ना लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम मेरे लिए भी और आपके लिए भी नहायत मुफीद साबित होगा। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आलमी तनाज़ात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या है, शाम में क्या होने जा रहा है, अमेरिका के क्या इरादे हैं, अरब दुनिया पे और इस्लामी ममालिक पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे और रूस का क्या रद्द-ए-अमल होगा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सरहदों की क्या हैसियत है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया और आलमी बरादरी क्या सोच रही है और पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या हैं और पाकिस्तान के बारे में खदशात क्या हैं। ये और इसी तरह के कई दीगर मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज के जरगे में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो इन मौज़ूआत पे अथॉरिटी की हैसियत भी रखती हैं और जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे मेरे आज के मेहमान जनाब मसूद अहमद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। पहले तो ये मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस अक़वाम मुत्तहिदा की आजकल कोई हैसियत और अहमियत है भी कि नहीं, ये एक सिर्फ बराए नाम इदारा रह गया है। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये बराए नाम इदारा है। किसी ने कहा था और सही कहा था कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ना होता तो हमें ईजाद करना पड़ता। ये बैनुल अक़वामी बरादरी की ख्वाहिशात का एक किस्म का इज्तिमा है इस तंजीम में, और उसके अलावा बैनुल अक़वामी क़वानीन का मंबा है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं है आजकल के आलमी निज़ाम में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बग़ैर बहुत से आलमी मसाइल जो है वो हल ही नहीं किए जा सकते। मसूद साहब, 45 में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बना, 47 के बाद से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर पे तनाज़ा है। पिछले 65 सालों में ये उसको हल नहीं कर सका। इराक़ के हवाले से अमेरिका ने इसको बाईपास किया और अक़वाम मुत्तहिदा तमाशा देखता रहा। अब शाम के हवाले से अमेरिका उसको बाईपास करने जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। ये बात आपने दुरुस्त कही है। अक़वाम मुत्तहिदा बहुत सी जगहों पे नाकाम रहा है। मिसाल के तौर पर आपने कश्मीर का मसला जो है उसकी तरफ इशारा किया, इराक़ का हवाला दिया, अफ़गानिस्तान में यूनामा मौजूद है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बिलवास्ता तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा जो है यहाँ जो है मसरूफ़ कार है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें शाम में बेबस है। फ़लस्तीन के मामले में किसी किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से पेशरफ़्त नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब रहा है। ईस्ट तिमोर रहा है, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ तनाज़ात हैं उनको हल करने में, वहाँ पीस कीपर्स भेजने के सिलसिले में लेकिन जहाँ इसने किरदार अदा किया, ईस्ट तिमोर हो गया, अफ्रीका हो गया, ये तो वही इलाके हैं जहाँ पे अमेरिका की दिलचस्पी थी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका जैसी ताकत या उसके इत्तेहादियों के हाथ का एक टूल है, जहाँ इसको अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लेते हैं, जहाँ नहीं करना चाहते नहीं करते। मेरा ख्याल है इतने सादा अंदाज में जो है अक़वाम मुत्तहिदा को बयान नहीं किया जा सकता। 9/11 के बाद हालात बदल गए हैं और 9/11 के बाद अमेरिका ने यूनिलैटरल पावर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू की और उसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की जो अहमियत थी वो बतदरीज घटती चली गई। लेकिन जब इराक़ में अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका ने यह फ़ैसला किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की रोशनी में नहीं बल्कि अपने कौमी मफाद की रोशनी में जो है वो फ़ौज कशी करेगा, तो वो फ़ौज कशी करने के बाद जो उसके अपने हवारी थे या हलीफ थे उनके साथ जब फ़ौज कशी करने के बाद वापस अक़वाम मुत्तहिदा में आया। अक़वाम मुत्तहिदा की तौसीक़ और तस्दीक इंतहाई ज़रूरी है क़ानूनन, और क्योंकि जो चार्टर है वो इस वक्त जो है पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए मुक़द्दस है। मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो फ़ैसले कर रहा है इंसाफ और अदल की बुनियादों पे कर रहा है या कि नहीं लॉबिंग और ताकत की बुनियाद पर? दुरुस्त बात आपने कही है। मुफादात भी हैं, कौमी मुफादात भी हैं और क़वानीन भी हैं। जो है उसके बारे में कहा जा सकता है कि बाज़ के मामलात में जो है बाज़ मामलात के सिलसिले में जो है अखलाकियात हावी हैं, बाज़ के सिलसिले में क़वानीन,
اور بیشتر صورتوں میں مفادات بھی ہیں. مفادات سے ہی سیاست جو ہے اس کی حیث سامنے آتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو قوتوں کے درمیان ایک توازن پیدا ہوتا ہے. یہ جو 5 ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے، یہ انصاف اور عدل کے اصولوں کے منافی نہیں ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ جو مستقل ارکان ہیں، ان کا فیصلہ 1945 میں ہوا تھا، اور اس طریقے سے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اسے منجمد کر دیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جب اقوام متحدہ کے اصلاح شروع ہو تو اس میں جو ہے مزید مستقل ارکان کا اضافہ کیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ نے کہا ہے کہ 2 طرح کے 2 درجے کے ارکان وہاں موجود ہیں سلامتی کونسل میں بھی، وہ جو مستقل ہیں اور جو دوسرے غیر مستقل ہیں. اب اگر ہم نے اقوام متحدہ کی اصلاح کرنی ہے تو وہ جمہوری بنیادوں پہ ہونی چاہیے، جس میں نہ صرف یہ ممالک بلکہ دوسرے بڑے ممالک. اصلاحات کی کوئی منہ ہے اس وقت؟ جی یقیناً اس وقت ہے. کون اس کو لیڈ کر رہے؟ کس طرح کے ممالک کی طرف سے مطالبہ کیا جائے؟ یقیناً بہت سے جو ہے ممالک اس میں موجود ہیں. خود جنرل اسمبلی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا میکینزم ہے جس کو انٹر گورنمنٹل نیگوشیشنز میکینزم کہتے ہیں، اس کے تحت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی کسی قسم کی سمت تعین نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ مستقل ارکان 5 مستقل ارکان جو ہے وہ موجود ہیں، یا کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ان 5 کو رکھو اور نئے 4 کو شامل کر دو، جس میں ہندوستان، برازیل، جرمنی اور جاپان شامل ہیں. لیکن جو پاکستان کی ٹیک کیا ہے؟ آپ لوگ کیا پلیڈ کر رہے ہیں کیس؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ناانصافی ہوگی اگر چند ممالک کو مستقل رکنیت دے دی جائے، اور اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی کے بیشتر ارکان کو ان کے جمہوری حق سے محروم کر دیا جائے، یا ان کے جو مساویانہ حقوق ہیں. چاہتا ہے یا ریفارم چاہتا ہے؟ ہم ریفارم چاہتے ہیں. کس طرح کے ریفارم چاہتے ہیں؟ ریفارم ایسے جس میں اقوام متحدہ کے تمام ارکان جو ہیں ان کی خواہشات کا احترام ہو سکے. اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ پاکستان کا ہمیشہ سے اقوام متحدہ میں بلند مقام رہا ہے، اور اب بھی بلند ہے. اس وقت جو ہے ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن ہیں. پاکستان کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے 7 مرتبہ وہ اقوام متحدہ میں غیر مستقل رکن کے طور پر جو ہے اپنی کارکردگی دکھا چکا ہے. پاکستان کی اقوام متحدہ میں بہت قدر و منزلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگست 1947 میں وجود میں آیا تھا. لیکن اقوام متحدہ کی پاکستان میں قدر و منزلت اس لیے نہیں ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا اور ہندوستان کے ساتھ تنازعات کا، اس حوالے سے اقوام متحدہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکا. اب بھی آپ کو کوئی امید ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات کے تصفیے میں اقوام متحدہ کوئی رول پلے کر دے گا یا کہ نہیں؟ مسئلہ کشمیر کا جو ہے حل جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اتفاق رائے، کشمیریوں کی خواہشات کا احترام، ان کے حقوق کے بارے میں جو ہے جو اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں، اور جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں یا کشمیریوں سے مشاورت ہوتی رہتی ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے. کشمیریوں کے حقوق جو ہے یا کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کو کسی طریقے سے نہ کچلنا چاہیے نہ مسلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اب تک ناکام رہی ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کی کامیابی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو مجبور کر سکیں. ہم نے ہر ذریعہ استعمال کیا ہے ہندوستان کو منوانے کے لیے. ابھی بھی جب نئی حکومت آئی ہے، یو این کے پاس تو ذرائع ہیں نا، اور کئی جگہوں پہ اس نے اپنی قراردادوں کو منوایا بھی ہے. ہندوستان کے معاملے میں یو این ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اقوام متحدہ میں جب مسئلہ کشمیر گیا تھا تو وہ چیپٹر 6 کے ذریعے گیا تھا. چیپٹر 6 جو ہے وہ مصالحت، مفاہمت، آربیٹریشن اور اس کا ہے، اور اس کے تحت بہت ہی وزنی اور بہت ہی مؤثر قراردادیں اقوام متحدہ نے پاس کی تھیں، اور وہ آج بھی اقوام متحدہ کے اس پہ موجود ہیں، ایجنڈے پہ موجود ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. ابھی جو ہے میں صرف یہ آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے. ابھی جب نئے وزیر اعظم آئے تو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد
منموہن سنگھ صاحب کو کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں یا مذاکرات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. پاکستان اس سلسلے میں بہت سی مخلصانہ کوششیں کرتا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے پرامن ذرائع سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں ہماری معاونت کرنی چاہیے. لیکن شملہ ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان نے خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کو غیر مؤثر نہیں کر دیا ہے. ہم نے خود اس کو بائی لیٹرل مسئلہ نہیں بنایا ہے. ایک متنازع مسئلہ ہے یہ شملہ سے متعلق. اس کی مختلف تشریحات ہیں. جن لوگوں نے یا جن جماعتوں نے یہ کروایا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی وہاں جو ہے شک موجود نہیں ہے جس میں اسے صرف خالصتاً دو طرفہ معاملہ یا بائیلیٹرل معاملہ بنا دیا گیا ہو. کچھ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شملہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اقوام متحدہ کی قراردادیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ان قراردادوں پہ عمل درآمد آج کے حالات میں ممکن ہے؟ اس کا انحصار ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اتفاق رائے پہ ہوگا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ان پہ عمل درآمد کا ہو اس میں تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فوجیں بھی وہاں سے وڈرا ہوگی تو خود پاکستان کے لیے یہ قراردادوں پہ عمل درآمد خسارے کا سودا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ قیاس آرائی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے باواز بلند یہ کہا ہوا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہا ہوا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ان قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا، اس وقت پچھلے جب سے آپ گئے ہیں کشمیر کا مسئلہ کہیں اقوام متحدہ پہ آپ لوگوں نے ریز کیا ہے یا ہم مزید کچھ توقع کریں اقوام متحدہ کے فورم سے؟ کشمیر کا مسئلہ بار بار اٹھتا رہتا ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مثلا جب جنرل اسمبلی میں سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو کشمیر کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس سال جنوری میں پریزیڈنسی تھی تو اس وقت یہ مسئلہ اٹھ گیا تھا انموگیب کے حوالے سے. یہ جو یہاں ایک آبزرور مشن موجود ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایل او سی کے دونوں طرف، تو اس کا مسئلہ اٹھ گیا تھا. اور اصل میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب تک مسئلہ اچھا پھر جو حقوق انسانی کی کونسل ہے جنیوا میں اس کے اوپر دوسری جو کمیٹیز ہیں مثلا جو تھرڈ کمیٹی ہے تو اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر بحث و تمہیز جاری رہتی ہے. اچھا، یہ اقوام متحدہ نہ صرف یہ کہ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے لیکن اقوام متحدہ عملاً امریکہ کے گھر کی لونڈی ہے. تو اب شام کے حوالے سے اقوام متحدہ کے رستے امریکہ کیوں نہیں جا رہا یا عراق کے لیے اس نے کیوں اقوام متحدہ کو بائی پاس کیا؟ پہلے جو آپ کا کامنٹ ہے اس سے میں اختلاف کروں گا کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کی لونڈی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ادارہ ہے، یہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، امریکہ جو ہے اس کے پاس ویٹو ہے اور نیو یارک امریکہ میں موجود ہے اور امریکہ کا اقوام متحدہ پہ اثر و نفوذ بھی ہے، لیکن اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈنگ میں بھی زیادہ حصہ امریکہ کا ہے جی، لیکن دوسرے ممالک بھی ہیں، جاپان ہے، جرمنی ہے، دوسرے ممالک ریسنٹ پاسٹ میں بڑی مثال دی جا سکتی ہے کہ امریکی انٹرسٹ کے خلاف یو این نے کوئی اقدام کیا ہو. اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اس سوال کی طرف آ جاؤں جو آپ نے کیا تھا. آپ کے سوال کا میں نے اسی تناظر میں اس کو لونڈی کہا تھا. جی، تو جو دوسرا حصہ اگر یہ اقوام جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اقوام عالم کا ادارہ ہے تو امریکہ کو اسی ادارے کے ذریعے اس کی سلامتی کونسل کے ذریعے شام کے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی قسم کی یک طرفہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بین الاقوامی قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. سلامتی کونسل جو ہے اس میں اختلاف رائے موجود ہے. اس وقت جو ہے جو 5 مستقل ارکان ہیں ان میں اختلافات موجود ہیں لیکن ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کرے یا طاقت کا استعمال کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو شام کے اندر معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں. حکومت اور جو ان کا حزب اختلاف یا باغی جو بھی آپ ان کو کچھ کہیں ان کے درمیان تصادم ہو رہا ہے. معصوم شہری کچلے جا رہے ہیں.
لاکھوں جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں، لاکھوں جو ہے ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کس کے ساتھ ہے؟ شام کی حکومت کے ساتھ یا کہ اپوزیشن کی کوalition کے ساتھ؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ 15 ارکان ہیں سلامتی کونسل کے، لیکن پاکستان کا سب سے زیادہ اصولی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شام ہے، شام کی ریاست جو ہے، اس کی خود مختاری، اس کی آزادی، اس کی علاقائی یکجہتی کا احترام کرنا چاہیے، جیسے چارٹر کا تقاضا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہاں جو بھی تبدیلی لائی جائے وہ چارٹر کے مطابق لانی چاہیے، مشاورت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے۔ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے سلامتی کونسل کے اندر کہ بجائے جو ہے آپ یہ کریں کہ آپ حکومت کی حمایت کریں یا آپ جو ہے وہ اپوزیشن کی حمایت کریں، ان دونوں کو آمادہ کریں، اور بہت سے ممالک ہیں جن کا وہاں اثر و نفوذ موجود ہے کہ ان کو جنیوا لے جائیں، جنیوا کی ایک کانفرنس ہو چکی ہے، اور ان میں مفاہمت پیدا کریں، ان میں قومی یکجہتی پیدا کریں، ان کے جو زخم ہیں ان کو منمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو کر رہی تھی ٹھیک کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شام ہو یا حزب اختلاف ہو، جو بھی اس وسیع پیمانے پہ شامیوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ان کو اپنا ہاتھ روکنا چاہیے، اور جو عسکری ذرائع سے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ زخم خود اپنے جسم پر لگا رہے ہیں، اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی شامی کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے خطہ جو ہے وہ اس سے جو ہے ایک قسم کی والیٹیلٹی کا شکار ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے ایک قسم کا غیر جانبدارانہ لیکن اصولوں کی بنیاد کے اوپر ایک موقف لیا۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کا موقف اتنا واضح ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے، جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اور عرب لیگ، وہ اس کو جلا وطن کر چکے ہیں، شام کی حکومت کو اس کو خارج کر چکے ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی ایک متوازن انداز میں جو اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ممالک جو اس طرف یا اس طرف جھکاؤ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عسکری ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، وہ آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ آگ کے ان شعلوں کو نہ بھڑکایا جائے، اور جو ہے سفارت کے اوپر، لیکن یہ غیر جانبداری بھی کوئی موقف ہے، یا ایک طرف زیادتی کر رہے ہوگا یا دوسری طرف زیادتی کر رہے ہو؟ اتنی صورتحال الجھی ہوئی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے غیر جانبداری سے۔ ہم نے جو ہے نہ شام کی حکومت کے خلاف بیان دیا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ رژیم چینج نہیں ہونی چاہیے، مثلا جو ہے غیر قانونی ذرائع سے یا غیر آئینی ذرائع سے رژیم چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جانبداری یا غیر جانبداری ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ بالکل الگ کھڑے ہیں اور آپ جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں کسی قسم کی فرض کیجئے کہ وہاں جب قتل و غارت گری ہوتی ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، قتل و غارت گری کی تو مذمت کرتا ہے پاکستان، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی حملہ کرے گا؟ اگر کرے گا تو اس صورت میں روس کا رد عمل کیا ہوگا اور پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے عرب دنیا پہ بھی اور ہمارے خطے پہ بھی؟ یہ سب کچھ بھی جانیں گے مسعود احمد خان صاحب سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔